वेलकम टू द हेल्थ सीजीओ। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, इसको जीआई ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ये 3 अल्फाज का कम्बिनेशन है। गैस्ट्रो से मुराद स्टमक से मुतल्लक यानी कि जिसका तल्लक मैदे से होता है उसको कहते हैं, और इंटेस्टिनल कहा जाता है आंतड़ियों से मुतल्लक, और सिस्टम से मुराद निज़ाम है। तो इस तरह मैदे और आंतड़ियों से जिनका तल्लक हो उस निज़ाम को हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम कहते हैं। इस जीआईटी को हमने 4 वीडियोस में मुकम्मल किया है, तो आपने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स की वीडियो टाइम पर मिल सके। अनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इन्हज़ाम की अनाटमी। स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ में इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग is composed of a long muscular tube called gastrointestinal tract or alimentary canal and accessory organs। निज़ाम इन्हज़ाम जो कि इंसान के जिस्म के अंदर पाया जाता है, ये एक लंबी मस्कुलर यानी कि इज़लात से बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री केनाल भी कहते हैं। निज़ाम इन्हज़ाम का काम खुराक को वसूल करके हज़म करके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा और टिश्यूज़ के लिए काबिल इस्तेमाल और मुफीद बनाना है। इस निज़ाम के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को जीआईटी ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, जबकि दूसरे हिस्से को हाजमे के लिए रतूबतें पैदा करने वाले गदूद और दीगर अज़ा यानी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, जिसमें दांत और ज़बान दोनों शामिल होते हैं। अब ये साथ में लगी तस्वीर में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हिस्से डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले मुंह से, यानी कि इंसानी बॉडी का माउथ जो है वो पहला डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। माउथ के बाद आ जाती है ज़बान, यानी कि माउथ के अंदर जो है वो ज़बान है, और उसके बाद ज़बान के बिल्कुल जो है वो नीचे वाक़या होते हैं कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स। ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं ये आगे वीडियो में हम पढ़ लेंगे। अभी आप सिर्फ इनके यहाँ पर ऑर्गन्स देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से अज़ा शामिल होते हैं। ज़बान के बाद आ जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स, और सैलिवरी ग्लैंड्स के बिल्कुल नीचे जो है वो एपिग्लॉटिस और एसोफेगस दोनों शामिल होती हैं। इसके बाद नीचे आ जाता है लिवर यानी कि जिगर इंसान का, और उसके साथ ही वाक़या होता है स्टमक यानी कि मैदा, और मैदे के और लिवर दोनों के दरमियान में एक और ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है गाल ब्लैडर। मैदे के बाद शुरू हो जाती है छोटी आंत जिसका हिस्सा है ड्यूडेनम, और इसी के साथ ड्यूडेनम के साथ ही वाक़या होती है पेंक्रियाज यानी कि लबलबा। इसी के बाद छोटी आंत से शुरू होती है, जहाँ पर छोटी आंत ख़त्म होती है वहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाती है, जो कि आपको ग्रीन कलर यानी कि सब्ज़ रंग में दिखाई दे रही है। इसका पहला हिस्सा होता है बड़ी आंत का सीकम, जहाँ पर सीकम के कोने के ऊपर एक अपेंडिक्स आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, ये इसी के साथ ही वाक़या होती है। सीकम जो कि बड़ी आंत का एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा होता है कोलॉन, और उसके बाद तीसरा हिस्सा होता है उसका रेक्टम, और उसके बाद आ जाता है एनस। तो यूँ आपको समझ आ गई कि इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ यानी कि मुंह से शुरू होता है और एनस पर जाकर ख़त्म होता है। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इन्हज़ाम के अंदर कौन कौन से अज़ा शामिल होते हैं वो इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं। The GIT runs through the ventral body cavity. It extends from the mouth to the anus. Gastrointestinal system असल में इंसानी बॉडी का जो सामने वाला हिस्सा होता है जिसको हम एंटीरियर या वेंट्रल बॉडी पार्ट कहते हैं, ये सामने वाले हिस्से पर वाक़या होता है। ये मुंह से शुरू होता है और एनस पर जाकर मुकम्मल होता है। तो ऐसे कौन से अज़ा हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि मुंह से लेके एनस तक के दरमियान में कौन कौन से अज़ा हिस्सा होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला है ओरल कैविटी, यानी कि मुंह वाला हिस्सा जो है उसको कहा जाता है, और दूसरा है फेरिंक्स यानी कि हलक, और तीसरा है एसोफेगस। एसोफेगस कहते हैं खुराक की नाली को, और चौथा हिस्सा है स्टमक यानी कि मैदा,
اور پانچواں ہے اسمال انٹسٹائن یعنی کہ چھوٹی آنت۔ اس کے بعد 6 نمبر پر آتا ہے لارج انٹسٹائن یعنی کہ بڑی آنت، اور اس کے بعد آ جاتا ہے ریکٹم۔ یہاں پر جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے آرگنز ڈائجسٹو سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں یعنی کہ مدد دیتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم کے اندر، وہ شامل ہیں لیور جس کو جگر کہتے ہیں، اور گال بلیڈر اور پینکریاز۔ ان کی تفصیل ہم آگے جا کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ نیچے لکھا ہوا ہے اسیزری آرگنز، ہاضمے کے لیے رطوبتیں پیدا کرنے والے غدود اور دیگر اعضاء کو ہم ایکسیزری ڈائجسٹو آرگنز کہتے ہیں، جن میں شامل ہے لیور، گال بلیڈر اینڈ پینکریاس۔ اب تصویر میں ہم ان تمام اعضاء کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسانی جسم کے اندر کہاں کہاں واقع ہوتی ہیں۔ اگر آپ تصویر کو اوپر سے غور سے دیکھیں تو آپ کو پہلے نمبر پر جو ہے وہ ماؤتھ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ انسانی منہ جس کے اندر زبان شامل ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فیرنکس، اور فیرنکس جس کو ہم نے کہا تھا حلق۔ حلق کے بعد شروع ہو جاتی ہے خوراک کی نالی جس کو ہم نے ایسوفیگس کا نام دیا ہے۔ ایسوفیگس جا کر ختم ہوتی ہے سٹمک یعنی کہ میدا کے اندر جا کر، اور میدے کے بالکل ساتھ ہی یعنی کہ سامنے کی طرف جو ہے وہ لیور یعنی کہ جگر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ جگر جو ہے وہ تھوڑا پیچھے کی طرف ہوتا ہے، اور میدا انسانی باڈی کی اگلی سائڈ یعنی کہ انٹیریئر پوزیشن وینٹرل پوزیشن پر موجود ہوتا ہے۔ سٹمک کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے چھوٹی آنت۔ سٹمک اور لیور ان دونوں کے درمیان میں آپ ایک اور جو ہے وہ آرگن نظر آ رہا ہے جو کہ سیزری آرگن ہے جس کا نام ہے گال بلیڈر۔ اس کے بعد سٹمک جہاں پر مکمل ہوتا ہے تو وہاں سے اسمال انٹسٹائن چھوٹی آنت شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹی آنت کے بعد بڑی آنت شروع ہوتی ہے جو کہ مکمل ہوتی ہے جا کر ریکٹم پر، اور ختم ہوتا ہے یہ اینس پر۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم کی ترتیب ہے، ڈائجسٹو سسٹم کے آرگنز کی ترتیب ہے جو کہ آپ کو واضح طور پر تصویر میں دکھائی دی گئی ہے۔ اس سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے اسیزری ڈائجسٹو آرگنز کو دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی انسانی جسم کے اندر کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے ہے لیور جس کو جگر کہا جاتا ہے۔ جگر ہمارے جسم میں موجود غدودوں میں سب سے بڑا غدود ہے۔ اس کا وزن تقریباً 1.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ یہ پیٹ کے بالائی حصے اور دائیں طرف ڈایافرام کے بالکل نیچے واقع ہوتا ہے۔ جگر کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں جن کو لوب کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لوب آپ کو تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ دائیں طرف جو ہوگا اس کو ہم رائٹ لوب، اور جو بائیں طرف ہے اس کو لیفٹ لوب کا نام دیں گے۔ لیور کے بعد جو دوسرا اسیزری ڈائجسٹو آرگن ہے وہ ہے گال بلیڈر۔ یہ جو گال بلیڈر ہے اس کو پتا کہا جاتا ہے۔ یہ پتا ناشپاتی شکل کا جگر کے نچلے حصے میں لٹکتا ہوا عضو ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 8 سے لے کے 10 سینٹی میٹر یعنی کہ 3 سے لے کے 4 انچ، اور اس میں تقریباً جو ہے وہ 60 ملی میٹر تک کا مایع ہوتا ہے۔ اس کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو گردن، دوسرے کو باڈی، اور تیسرے کو فنڈس کہا جاتا ہے۔ اس کی پوزیشن آپ کو میرے خیال میں بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ جگر کے بالکل نیچے جو ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ہمیں سبز رنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اسیزری ڈائجسٹو آرگن ہے پینکریاز جس کو لبلبا کہا جاتا ہے۔ پینکریاز یا لبلبا، اس کی ساخت بھی لعاب پیدا کرنے والے غدود یعنی کہ سیلیوری گلینڈ سے بالکل ملتی جلتی ہوتی ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے یہ 2 مختلف افعال کرتا ہے۔ ایک تو یہ رطوبت خون میں دوسری خوراک میں شامل کرتا ہے، اور اس کی لمبائی، لبلبا کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 23 سینٹی میٹر یعنی کہ 7 انچ تک ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی آنت کے پہلے حصے ڈیوڈنم سے شروع ہو کر تیلی تک پہنچتا ہے۔ اس کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں، ایک کو ہیڈ یعنی کہ اس کا سر کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو باڈی، اور تیسرے کو اس کی ٹیل کہتے ہیں۔ ڈائجسٹو آرگنز میں پہلا ہے اورل کیوٹی یا ماؤتھ جس کو منہ کہتے ہیں۔ اورل کیوٹی از این irregular space that is bounded by muscles and bones۔ اورل کیوٹی اصل میں بے ترتیبی قسم کا ایک خلا ہوتا ہے جو کہ عضلات اور ہڈیوں سے مل کر بنتا ہے۔ The oral cavity contains the lips, cheeks, gums, tongue
اینڈ پیلٹ۔ منہ جو ہے وہ خوراک کے استعمال کے لیے ہونٹوں سے شروع ہونے کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہ بیضوی شکل میں اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ منہ میں درج ذیل اعضاء کی شمولیت سے منہ کا اندرونی جوف یعنی کہ بغل کیوٹی بنتا ہے۔ وہ کون کون سے اعضاء ہوتے ہیں؟ اس میں شامل ہے لپس جس کو ہونٹ کہتے ہیں، چیکس یعنی کہ رخساروں سے، گمز یعنی کہ مسوڑوں سے، اور ٹانگ اور تالو سے مل کر بنتا ہے۔ ماؤتھ اورل کیوٹی کنٹینز دا فالوئنگ گلینڈز۔ منہ کے اندر کچھ غدود بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ان کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے پیروٹیڈ گلینڈ، دوسرا ہے سب مینڈیبولر گلینڈ، تیسرا ہے سب لینجول گلینڈ، اور آخری ہے اسمال بکل گلینڈ۔ اب چلتے ہیں تصویر کی طرف اور ان تمام جو کہ اورل کیوٹی کے اندر شامل ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لپس سے یعنی کہ ہونٹ سے۔ ہونٹ جو ہوتے ہیں وہ تعداد میں 2 عدد ہوتے ہیں، ایک اوپر والا ہونٹ اور ایک نیچے والا ہونٹ۔ ہونٹوں کی مدد سے اصل میں منہ کا سوراخ بنتا ہے۔ یہ آپ کو تصویر میں بالکل واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، ایک لپ اوپر ہے اور ایک نیچے۔ منہ بند کرنے کی صورت میں مسوڑوں، دانتوں اور ہونٹوں کا الگ حصہ بن جانے سے منہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہونٹوں پر سامنے نرم جلد یعنی کہ سکن ہوتی ہے اور اندرونی طرف میوکس ممبرین واقع ہوتی ہے۔ لپس کے بعد جو اگلی چیز آ جاتی ہے وہ ہے جنجوا جس کو ہم گمز کہتے ہیں، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں دانت جو کہ انسانی جسم کے اندر تقریباً جو ہے وہ 32 دانت ہوتے ہیں۔ دانت جن کو ٹیتھ کہتے ہیں یہ بھی اوپر اور نچلے جبڑے میں بیضوی نیم دائرے کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ بالغ آدمی کے اندر ان کی تعداد جو ہے وہ 32 ہوتی ہے، یعنی کہ 16 اوپر ہوتے ہیں اور 16 ہی دانت نیچے ہوتے ہیں۔ دانتوں کا اصل کام جو ہے وہ خوراک کو چبا کر باریک باریک ذروں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ جنجوا جس کو ہم گمز کہہ رہے تھے، اس کے بعد دانت آ گئے، اور دانتوں کے بعد ہم بات کرتے ہیں اب پیلٹ کی جس کو ہم تالو کہتے ہیں۔ تالو جو ہے وہ یہاں پر آپ کو 2 لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے جو دانتوں کے بالکل پیچھے واقع ہوتا ہے وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے، اس کو ہم ہارڈ پیلٹ یعنی کہ سخت تالو کہیں گے، اور جیسے ہی آگے کی طرف چلتے ہیں تو سافٹ پیلٹ یعنی کہ نرم قسم کا تالو ہوتا ہے۔ یہ تالو ہوتا کیا ہے؟ نرم اور سخت تالو دانتوں کے درمیان بلائی حصہ ہوتا ہے اور یہ 2 حصوں سے مل کر بنتا ہے۔ پچھلی جانب سے منہ جو ہے وہ اگلے گلے کے حصے اور فیرنکس کے ساتھ ملا ہوتا ہے جو کہ فیرنکس کا حصہ ہوتا ہے۔ فیرنکس جو ہے وہ نظام اور نظام تنفس کا مشترکہ حصہ ہے، کیونکہ اس راستے سے خوراک جو ہے وہ اور ہوا دونوں اندر جا سکتی ہیں۔ فیرنکس کے ساتھ ہی خوراک کی نالی اسوفیگس ہوتی ہے جس کے ذریعے خوراک جو ہے وہ معدے میں جاتی ہے، اور تالو کو آپ اپنی ہاتھ کی انگلی کی مدد سے بآسانی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پیلیٹائن ٹونسلز۔ یہ ٹونسلز دونوں اطراف میں واقع ہوتے ہیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اور اس کے اوپر اوویولا ہوتا ہے۔ اوویولا کہتے ہیں جہاں سے آواز جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے زبان یعنی کہ ٹنگ۔ ٹنگ جو ہے وہ زبان جو ہے وہ عضلاتی عضو ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر حس یعنی کہ سینس آف ٹیسٹ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں، اور یہ کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ زبان کے بعد آ جاتے ہیں نیچے کی طرف، تو آپ کو پھر سے جو ہے وہ دانت نظر آ رہے ہیں جو کہ مختلف طرح کے دانتوں کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ پہلے سامنے والے جو 4 دانت ہوتے ہیں، اوپر والے اور نیچے والے، جو سامنے والے 4 دانت ہوتے ہیں ان کو ہم انسیزر کہتے ہیں، اور ان چاروں دانتوں کے کونوں کے اوپر دونوں اطراف میں جو دانت لگے ہوتے ہیں ان کو کینائن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں پری مولرز یعنی کہ پہلی والی جو داڑیں ہوتی ہیں ان کو پری مولرز کہتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی اور بڑی جو دانت ہوتے ہیں یعنی کہ بڑی داڑیں ہوتی ہیں ان کو ہم مولرز کہتے ہیں۔ تو یہ سارے اعضاء یعنی کہ کچھ حصے، کچھ پارٹس ہوتے ہیں جو کہ منہ کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہ خوراک کو چبانے کے لیے بہت ہی زیادہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ ڈائجسٹیو سسٹم میں دوسرا آرگن ہے فیرنکس جس کو گلا کہا جاتا ہے۔ فیرنکس نظام انہضام اور نظام تنفس کا مشترکہ عضو ہے، کیونکہ ہوا اور خوراک دونوں کا اس میں سے گزر ہوتا ہے۔ زیادہ تر خوراک گزرتی ہے، یہ منہ کے پیچھے کی طرف ہوتا ہے۔
फेरिंक्स के मकाम से एक रास्ता खुराक की नाली जिसको एसोफेगस कहते हैं इसके जरिए मैदे में जाता है, जबकि दूसरा रास्ता जिसको ट्रेकिया कहते हैं उसके जरिए हवा की रवानी के लिए फेफड़ों में चला जाता है। अब एक बार स्लाइड को भी देखते हैं कि उसमें फेरिंक्स के बारे में क्या लिखा है। इट इज़ 5 to 6 इंचज़ इन लेंथ। फेरिंक्स जो है उसकी लंबाई तकरीबन जो है वो 5 से 6 इंचज़ या 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट्स कैविटी कंटिन्यूज विद द कैविटीज ऑफ द नोज, माउथ एंड लेरिंक्स। फेरिंक्स की जो कैविटी होती है वो नाक, मुंह और लेरिंक्स तीनों से जो है वो शुरू होकर ख़त्म होती है, यानी कि नाक से ये शुरू होती है, मुंह में जाती है और उसके बाद ये लेरिंक्स तक चली जाती है। द फेरिंक्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। फेरिंक्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला है नेजोफेरिंक्स, दूसरा है ओरोफेरिंक्स और तीसरा है लैरिंजियल फेरिंक्स। इन तीनों हिस्सों को हम तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी असल में पोजीशन क्या होती है। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले नेजोफेरिंक्स। ये नाक के बिल्कुल पीछे वाक़या होती है। अगर आप अपनी नाक के ऊपर उंगली रखें और बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाएं और कान तक आपने जाना है, तो बिल्कुल कान की तरफ जो है वो हिस्सा जो होगा उसको हम नेजोफेरिंक्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरा जो कि हिस्सा है ओरोफेरिंक्स। ओरो कहते हैं ओरल से ये निकाला गया है, यानी कि मुंह वाला हिस्सा। ये माउथ मुंह के बिल्कुल पीछे वाक़या होती है। अब आपने क्या करना है कि अपने जो मुंह है, यानी कि आपके जो होंठ हैं, जहाँ पर दोनों होंठ बिल्कुल आपस में बंद होते हैं, बंद करके होंठों को आपने वहाँ पर उंगली रखनी है और बिल्कुल पीछे की तरफ चलते जाना है। और कहाँ जाना है? अपने कान का जो नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ पर आपका कान ख़त्म होता है, वहाँ पर आकर आपने रुक जाना है। तो उस हिस्से को हम कहेंगे ओरोफेरिंक्स। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ जो कि है लैरिंजियल फेरिंक्स। लैरिंजियल लफ्ज़ निकाला गया है लेरिंक्स से, तो ये सबसे निचला हिस्सा होता है और लेरिंक्स से ये बिल्कुल पीछे वाक़या होता है। इसकी पोजीशन क्या होती है? आपने अपनी ठोड़ी का जो हिस्सा है, यानी कि ठोड़ी जहाँ पर आपकी ख़त्म होती है, वहाँ से आपने उंगली रखनी है और बिल्कुल पीछे की तरफ जाना है। और बिल्कुल जो है वो कहाँ जाना है? अपने कान के बिल्कुल नीचे सीध की तरफ आपने जाना है और वहाँ पर रुक जाना है। तो इस हिस्से को हम कहते हैं लैरिंजियोफेरिंक्स। अब मेरे ख्याल में आपको इन तीनों हिस्सों की पोजीशन अच्छे से समझ आ गई है। तीसरा डाइजेस्टिव ऑर्गन है एसोफेगस, जिसको खुराक की नाली कहा जाता है। स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ में इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। द एसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थ्रोट फेरिंक्स विद द स्टमक। एसोफेगस इजलात से बनी हुई एक ट्यूब होती है जो कि गले से शुरू होकर मैदे पर जाकर मुकम्मल होती है। ये आपको साथ में लगी तस्वीर में वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि एसोफेगस कहाँ से शुरू हो रही है और मैदे के कौन से हिस्से पर जाकर ये मुकम्मल होती है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर और 8 इंचज़ लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। खुराक की नाली 23 से 25 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि 9 से 10 इंचज़ लंबी होती है, जो कि गले यानी कि फेरिंक्स से शुरू होकर मैदे में पहुंच जाती है। It lies in median plate in thorax, in front of the vertebral column, behind the trachea and heart. ये जो खुराक की नाली जिसको हम एसोफेगस कह रहे हैं, ये सांस की नाली ट्रेकिया के पिछली तरफ और इब्तदा में मोहरों के साथ साथ गुजरती है। यानी कि इससे ये मुराद है ये वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में वाक़या होती है, लेकिन ट्रेकिया के बिल्कुल पीछे यानी कि दिल के भी बिल्कुल पीछे ये वाक़या होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फेरिंक्स एंड एंड इन द स्टमक। ये फेरिंक्स से शुरू होती है और मैदे के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर जाकर इसका इख्तिताम होता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन इज स्टमक, जिसको मैदा कहा जाता है। मैदा ये निज़ाम इन्हज़ाम का सबसे चौड़ा और खुला हिस्सा होता है जो पानी के छोटे मशकीज़े की शक्ल का होता है। ये पेट के बलाई और वस्ती हिस्सा में तकरीबन अमूदी तौर पर वाक़या होता है। अब एक बार स्लाइड को भी रीड करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं।
स्टमक इज लाइक अ मस्कुलर बैग। मैदा भी इजलात से मिलकर बना हुआ होता है और इसकी शक्ल बिल्कुल एक बैग की मानद होती है। That connects above to the lower end of the esophagus and below the duodenum। ऊपर की तरफ ये असल में एसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है। एसोफेगस का जो आखिरी हिस्सा होता है वहाँ से मैदा शुरू होता है, और जहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, यानी कि छोटी आंत का कौन सा हिस्सा, ड्यूडेनम, जहाँ पर ये शुरू होती है वहाँ पर मैदा इख्तिताम पजीर होता है। लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। ऊपर की इतराफ में पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, लेकिन बाईं इतराफ में स्टमक मौजूद होता है। इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन। ये अल्फ़ाबेटिकली जे शेप्ड की शक्ल का होता है। इट इज़ 10 इंचेस इन लेंथ, और इसकी लंबाई तकरीबन जो है वो 10 इंच होती है। स्टमक इज़ डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग पार्ट्स विच आर शोन इन द डायग्राम। तस्वीर के अंदर मैदे के तमाम हिस्से जो हैं वो बयान किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मैदे के हिस्से होते हैं। अगर आप दाईं तरफ वाली तस्वीर को गौर से देखें तो ऊपर में आपको एसोफेगस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर एसोफेगस ख़त्म होती है वहाँ से असल में मैदा शुरू होता है। तो मैदे और एसोफेगस के दरमियान में जो आपको एक हरे रंग के अंदर जगह नज़र आ रही है, उसको मैदे का पहला हिस्सा कहा जाता है, जिसका नाम है कार्डिया। और जो ये कर्व बनाता है, यानी कि यहाँ पर ये मोड़ बनता है, उसको कहा जाता है कार्डियल नोच। उसके बाद मैदा सही तरह से शुरू हो जाता है। तो मैदे के 3 मुकम्मल हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को फंडस कहा जाता है, दरमियान वाले हिस्से को बॉडी कहा जाता है, और आखिरी हिस्से को पाइलोरिक रीजन कहा जाता है, यानी कि पाइलोरस कहा जाता है। तो इस तरह आपको जामिन रंग के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है, जहाँ से ये कर्व शुरू होता है, यानी कि मैदे का आखिरी हिस्सा जिसको कहा जाता है, वो होता है पाइलोरिक एंट्रम। और इसी तरह जो नाली ये बनाती है, यानी कि जो पाइलोरस की नाली होती है, हिस्सा होता है जो आखिरी, उसको पाइलोरिक कैनाल कहा जाता है। जिसके बाद शुरू हो जाती है छोटी आंत, जो कि ड्यूडेनम उसका पहला हिस्सा होता है। फिफ्थ डाइजेस्टिव ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत कहा जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टमक टू द आइलियोसिकल जंक्शन। छोटी आंत मैदे के आखिरी हिस्से से शुरू होती है और जाकर ये सीकम, यानी कि जो कि बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है, जिसको आइलियोसिकल कहा जाता है, वहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 22 फीट और 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई जो है वो तकरीबन 7 से 8 मीटर या 20 से 24 फुट जो है वो लंबी होती है। मेल्स के अंदर ये 6.9 मीटर और फीमेल्स के अंदर 7.1 मीटर ये होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडिंग बाय लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत असल में पेट के दरमियान वाला जो हिस्सा, जो कि नाभ के इर्द गिर्द होता है, वहाँ पर मौजूद होती है। इसके इर्द गिर्द बड़ी आंत ने इसको घेरा हुआ होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। छोटी आंत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला है ड्यूडेनम, जिसकी लंबाई तकरीबन जो है वो 2.5 से लेकर 3.8 मीटर तक होती है। दूसरा है जूजनम, इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। और आखिरी है आइलियम, जिसका साइज 2 से लेकर 4 मीटर तक होता है। यहाँ पर आपको साइज का याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको छोटी आंत के तीनों हिस्सों के नाम अच्छे से याद होनी चाहिए, जो कि हैं ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और आइलियम। तस्वीर की मदद से छोटी आंत के तमाम हिस्सों को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। पहले 2 हिस्से ड्यूडेनम और ज्यूजेनम नीले रंग के अंदर वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि आखिरी हिस्सा आइलियम सब्ज रंग में दिखाई दिया जा रहा है। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम की लंबाई जो है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर या 10 इंच तक होती है, जो मैदे से शुरू होने वाला पहला हिस्सा होता है। यहाँ पर आपको तस्वीर में वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि ड्यूडेनम जो है वो स्टमक के साथ जुड़ी हुई है। इस इब्तदाई हिस्सा ही में शुरू होने वाला पाइलोरस से 10 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंचेस के फासले पर एक नाली के जरिए पित्ते और लबलबा की रतूबत जो है वो दाखिल होती है। पित्ता और लबलबा कुछ रतूबतें खारिज करते हैं, वो रतूबतें जाकर ड्यूडेनम के अंदर दाखिल हो जाती हैं।
وہ ڈیوڈرم کے اندر کس جگہ پر جا کر داخل ہوتی ہیں. شروع سے لے کر تقریباً جو ہے 4 انچز کے فاصلے پر جو ہے وہ ایک نشان بنتا ہے، ایک سوراخ بنتا ہے. اس نالی کے انتڑی میں ایک سوراخ بنتا ہے جس کو ایمپیولا کہتے ہیں. یہ جو سوراخ ہے یہ انگریزی حرف سی کے انداز میں ہوتا ہے. یہ اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو سٹمک کا جو نیچے والا حصہ ہے وہاں پر آپ کو نیلے رنگ کی یہ جو ڈیوڈرم ہے وہاں پر ایک کرو بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ اصل میں انگریزی حرف سی بن رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک نالی کے ذریعے لبلبا اور جو پتا ہوتا ہے اس کی رطوبت داخل ہوتی ہے، اور لبلبا پینکریاس کے ارد گرد موجود رہنے کے انداز میں یہ ہوتا ہے. اب چلتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف جو کہ ہے جیوجنم. یہ انتڑی کا اسمال انٹسٹائن کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جو باقی یعنی کہ پہلے والے کو چھوڑ کر یہ اس کا 2/5 حصہ بناتی ہے. اور اب دیکھتے ہیں آخری حصہ جو کہ ہے آئلیم. یہ چھوٹی آنت کا آخری حصہ ہوتا ہے جو کہ 3/5 حصے پر مشتمل ہوتا ہے جو بڑی آنت کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے. آئلیم کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ جا کر بڑی آنت کے ساتھ ملتا ہے، جو کہ آپ کو تصویر میں واضح طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ آخری حصہ جو ہے وہ جا کر بڑی آنت کے ساتھ مل رہا ہے. بڑی آنت کے کون سے حصے کے ساتھ جا کر یہ ملتا ہے؟ سیکم کے ساتھ. اور تصویر کے اندر آپ کو کچھ اور نام بھی نظر آ رہے ہیں. بڑی آنت کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے اپینڈکس جو کہ آگے جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو بڑی آنت کا ایک اور حصہ کولون نظر آ رہا ہے، اور آخری حصہ آپ کو ریکٹم دکھائی دے رہا ہے. Now we studies the villi. سلائیڈ کو پڑھنے سے پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ویلائی اصل میں کیا ہے. چھوٹی آنتڑیاں جن کو ہم سمال انٹسٹائن کہہ رہے ہیں، یہ مسکولر کوٹ یعنی کہ عضلاتی تہ میں 2 قسم کے گول اور عمودن عضلات کے ریشے موجود ہوتے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر سکڑتے اور پھیلتے رہتے ہیں، لیکن یہ خاص ترتیب کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. یہ آنتوں میں سکڑنے اور پھیلنے کی کیچوے کی طرح کی یہ حرکت ہوتی ہے جسے ہم پیریسٹالٹک موومنٹ کہتے ہیں. یعنی آنت کا اگر ایک حصہ سکڑتا ہے تو اس سے اگلا جو ہے وہ پھیلتا ہے. اس خاص انداز کی حرکت سے آنتڑیوں میں موجود خوراک جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی رہتی ہے. سب سے اندرونی تہہ پر انگریزی حرف وی کی شکل کے بے شمار ابھار ہوتے ہیں اور ان ابھار کو ہم ویلائی کہتے ہیں. اب ایک بار سلائیڈ کو بھی پڑھتے ہیں کہ اس میں ویلائی کے بارے میں کیا لکھا ہے. Mucous membrane of small intestines has microscopic, teeny finger-like projections made up of cells that line the entire length of small intestines called intestinal villi through which absorption take place. Small intestine چھوٹی آنت کے اندر جو میوکس ممبرین ہوتی ہے، اگر اس کو آپ مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے انگلیوں کی طرح کے بڑے بڑے ابھار نظر آئیں گے جو کہ سیل سے مل کر ہی بنے ہوتے ہیں. اور یہ اسمال انٹسٹائن چھوٹی آنت کی جتنی بھی لمبائی ہوتی ہے وہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں. ان کو ہم اصل میں انٹسٹائنل ویلائز کہتے ہیں. ان کا اصل میں کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جذب کرتے ہیں اپنے اندر. جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ معدے میں جا کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ چھوٹی آنت میں چلی جاتی ہے. تو چھوٹی آنت میں اصل میں جو خوراک کے اندر جتنے بھی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں، وہ اصل میں ان ویلائز کے ذریعے ابزارب ہو جاتے ہیں، جا کر یہ جذب ہو جاتے ہیں. ویلائی جس کو ہم ویلس از دا سنگولر، ویلائی از دا پلورل. ویلائی جو ہوتے ہیں اگر تو وہ ایک ہے تو اس کو ہم ویلس کہیں گے، اور اگر زیادہ سارے ہیں تو پھر ہم اس کو ویلائی کا نام دیں گے. یہ کام کیا کرتے ہیں؟ It absorbs nutrients from the food you eat and then shuttle those nutrients into the bloodstream so they can travel where they are needed. اصل میں یہ جو ویلائز ہوتے ہیں ہماری خوراک کے اندر جتنے بھی نیوٹرنٹس ہوتے ہیں، جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں جن کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، یہ ان کو ابزارب کر لیتے ہیں خوراک میں سے، پھر ان کو خون کے اندر جا کر شامل کر دیتے ہیں، اور جہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے ان کی یہ وہاں پر ہی موجود ہوتے ہیں. اب ایک بار تصویر کے اندر بھی آپ ویلائز کو دیکھ لیں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں. یہ ایک مائکروسکوپک سٹرکچر آپ کو دکھائی دیا گیا ہے
جو کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ویلائز جو ہوتے ہیں وہ انگلیوں کے ابھاروں کی طرح ایک بڑے بڑے پروجیکشن نما جو ہے وہ ان کی شیپ ہوتی ہے. تو یہ آپ کو تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. ان کو ہم ویلائی کہتے ہیں. اگر ان ویلائز کی جو سیلز ہیں ان کو دیکھا جائے مزید مائکروسکوپ کے اندر کہ وہ سیلز کس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ سیل جو ہے وہ بھی ہے اور ان کے اندر نیوکلس بھی موجود ہے. تو سیل کی جو شیپ ہے وہ کیسی ہے, وہ بالکل کیوبائڈل یا کولمنر جو ہے ہوتے ہیں ان سے ملتی جلتی ہوتی ہے. ان کو ہم اینٹیروسائٹ بھی کہتے ہیں. یہ اگر آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کیوبائڈل یا کولمنر کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے جو ہے وہ پہلا جو لیکچر ہم نے اسٹڈی کیا تھا ٹیشوز والا, تو اس کے اندر یہ بات ہم نے واضح طور پر تمام سیلز کی شیپ کو پڑھا تھا. تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اس کو بھی دیکھ لیں اچھے سے, تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ویلائز کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ کس شیپ کے ہوتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ پروجیکشنز نما جو ہے وہ بال نما لگے ہوئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مائکرو ویلائی. نیکسٹ ڈائجسٹیو آرگن از لارج انٹسٹائن, بڑی آنت. بڑی آنت کو کولون بھی کہتے ہیں. یہ نظام انہضام کا آخری حصہ ہوتا ہے. لارج انٹسٹائن ایکسٹینڈس فرام دا اینڈ آف دا آئلیم ٹو دا اینس. بڑی آنت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بڑی آنت چھوٹی آنت کے آخری حصہ جس کو آئلیم کہا جاتا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اور اینس پر جا کر یہ مکمل ہوتی ہے. It is about 1.5 meter long, being 1/5 of the whole extent of the intestine canal. اس کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 1.5 میٹر یا 5 فٹ تک ہوتی ہے. بڑی آنت چھوٹی آنت کے آخری حصے آئلیم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. Large intestine is divided into the following parts. بڑی آنت کو جو ہے وہ مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے 4 مین بڑے حصے ہیں. پہلے کو کہا جاتا ہے سیکم اور دوسرا ہے کولون. کولون کو مزید جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے کو کہتے ہیں اسینڈنگ کولون, دوسرے کو کہا جاتا ہے ٹرانسورس کولون, تیسرے کو کہتے ہیں ڈسینڈنگ کولون اور آخری حصے کو کہا جاتا ہے سیگموئڈ کولون. اور بڑی آنت کے مزید 2 حصے اور کون سے ہیں؟ ریکٹم اور اینل کینال. اب ہم تصویر کی مدد سے ان تمام حصوں کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا بڑی آنت کا حصہ ہے سیکم. اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ کچھ سبز رنگ کے اندر دکھائی دے رہا ہے جس کا نام ہے سیکم, اور یہ تھوڑا سا چھوٹا سا ہی حصہ ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کولون, اور کولون کے جو ہیں وہ 4 مزید حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ اسینڈنگ کولون. اسینڈنگ کہا جاتا ہے جو چیز نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسینڈنگ کولون. تو تصویر کے اندر یہ واضح ہو گیا آپ کا کہ سیکم کے بعد جو چیزیں اوپر کی طرف رخ کریں گی اس کو ہم کہتے ہیں اسینڈنگ, یعنی کہ اوپر کی طرف جانا. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹرانسورس کولون. ٹرانسورس کولون سے یہ مراد ہوتا ہے بالکل سیدھا, یعنی کہ پیٹ کی طرح بالکل سیدھا جو ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ٹرانسورس کولون. اور اسی طرح جو چیز ٹرانسورس کولون اور کے درمیان میں اور اسینڈنگ کولون کے درمیان میں جو کرو بناتی ہے اس کو کہتے ہیں فلیکچر. جو رائٹ سائڈ پر بنے گا اس کو آپ نے رائٹ کولک فلیکچر کا نام دے دینا ہے, اور جو لیفٹ سائڈ پر بنے گا آپ نے اس کو لیفٹ کولک فلیکچر کا نام دے دینا ہے. ٹرانسورس کولون کے بعد اگلا آ جاتا ہے ڈسینڈنگ کولون, یعنی کہ جو چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف رخ کرتی ہیں ان کو ہم ڈسینڈنگ کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے سیگموئڈ کولون, جہاں پر ڈسینڈنگ کولون ختم ہوتی ہے اور ایک کرو سا بنتا ہے, یعنی کہ موڑ سا بنتا ہے, اس موڑ کو ہم کہتے ہیں سیگموئڈ کولون. اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے ریکٹم کا حصہ جو کہ جامن رنگ کے اندر آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے, اور اس کے بعد آخری حصہ ہوتا ہے اینل کینال. تو یہاں پر ہماری لارج انٹسٹائن جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. اس سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے ڈائجسٹیو سسٹم کے اندر پائے جانے والے تمام اعضاء کو ایک بار پھر سے سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر اصل میں ہم ان اعضاء کی فزیالوجی کو دیکھیں گے. تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے موت سے کہ اس کا کیا کام ہوتا ہے. موت جو ہے وہ جس کو منہ کہتے ہیں بریک آف فوڈ پارٹیکلز, یہ دانتوں اور زبان کی مدد سے خوراک کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. assist in producing spoken language, اس کے ساتھ ساتھ آواز بھی منہ سے ہی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے فیرنکس جس کا کام ہے سویلو.
دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ سلیوری گلینڈز نظر آ رہے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ سلائیوا موئسچرز اینڈ لوبریکیٹ فوڈ. سلائیوا جو ہے سلیوری گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے خوراک کو نرم کرنا اور لوبریکیٹ کرنا. امائلیز ڈائجسٹ پولیسیکرائڈ. امائلیز ایک انزائم ہوتا ہے جو کہ پولیسیکرائڈ جو کہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں ان کو ہضم کرنے کے اندر مدد دیتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایسوفیگس جس کا کام ہے خوراک کو ٹرانسپورٹ کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ. ایسوفیگس کے بعد آتا ہے سٹمک جس کو میدا کہا جاتا ہے. اٹ سٹورز اینڈ چرنز فوڈ. میدے کا کام ہوتا ہے خوراک کو سٹور کرنا، اس کو اکٹھا کرنا اور اس کے بعد اس کو مزید جو ہے وہ آگے ٹکڑوں میں تبدیل کرنا. پیپسن ڈائجسٹ پروٹین. پیپسن جو کہ سٹمک میں ریلیز ہوتی ہے اس کا کام ہے پروٹین کو ہضم کرنا. HCl ایکٹیویٹس انزائم بریک آف فوڈ کلز جرمز. HCl جس کو ہائیڈروکلورک ایسڈ کہا جاتا ہے یہ بھی میدے میں ریلیز ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے انزائم کو ایکٹیو کرنا، خوراک کو جو ہے وہ مزید توڑ پھوڑ کا شکار کرنا اور جراثیم کو مارنا. میوکس پروٹیکٹ سٹمک وال لمیٹڈ ابزارپشن. میوکس جو ہے وہ سٹمک کی جتنی بھی والز ہوتی ہیں، سٹمک کی کتنی والز ہوتی ہیں یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ میوکس ممبرین ہوتی ہے جو کہ ریلیز کرتی ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حفاظت کرتی ہے سٹمک کی. لمیٹڈ ابزارپشن معدے کے اندر بہت ہی کم جو ہے وہ جذبیت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ جذب ہوتی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ بائیں طرف دیکھیں تو آپ کو ایک اور انسانی جسم کے اندر پائے جانے والا دوسرا بڑا آرگن نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے لیور جس کو ہم جگر کہتے ہیں. بریک ڈاؤن اینڈ بلڈز آف مینی بایولوجیکل مالیکیولز. یہ توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بلڈ بھی کرتا ہے کچھ بایولوجیکل مالیکیولز کو. سٹورز وٹامنس اینڈ آئرن ڈسٹرائے اولڈ بلڈ سیلز. یہ اپنے اندر وٹامنس اور آئرن کو سٹور کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے اندر پائے جانے والے بوڑھے اور پرانے جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پوائزنز یعنی کہ زہر کو بھی جو ہے وہ ختم کرتا ہے. بائل ایسڈز ان ڈائجیشن. اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا ڈائجسٹیو آرگن جس کا نام ہے گال بلیڈر. یہ آپ کو سبز رنگ کے اندر نظر آ رہا ہے. یہ کیا کام کرتا ہے؟ سٹورز اینڈ کنسنٹریٹس بائل. اس کے بعد نیچے اگر دیکھیں تو معدے کے نچلے طرف جو ہے وہ آپ کو ایک اور آرگن نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے پینکریاز. پینکریاز کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہارمونز ریگولیٹ بلڈ گلوکوز لیولز. بائی کاربونیٹ نیوٹرلائز سٹمکس ایسڈ ٹرپسن اینڈ کائمیٹرپسنز. ڈائجسٹ پروٹینز. امائلیز ڈائجسٹ پولیسیکرائڈز. لائپیز ڈائجسٹ لپڈز. پینکریاز جس کو ہم لبلبا کہتے ہیں اس کے اندر سے بھی کافی زیادہ کچھ ہارمونز جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں. ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ بلڈ گلوکوز کا جو لیول ہوتا ہے یعنی کہ خون کے اندر جو شوگر کی مقدار ہوتی ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ بائی کاربونیٹس جو ہوتے ہیں وہ نیوٹرلائز کرتے ہیں سٹمک ایسڈ کو، یعنی کہ معدے کی جو تیزابیت ہوتی ہے اس کو یہ نیوٹرلائز کرنے کے اندر بہت زیادہ اپنا ایک رول پلے کرتا ہے. ٹرپسن اینڈ کائموٹرپسن دو انزائمز ہوتے ہیں. ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ پروٹینز کو ڈائجسٹ کرنے کے اندر بہت زیادہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. اسی طرح امائلیز بھی ایک جو ہے وہ انزائم کا نام ہے جو کہ ڈائجسٹ کرتا ہے پولیسیکرائڈ کو. یہ سلیوری گلینڈ سے بھی ریلیز ہوتا ہے اور پینکریاز سے بھی ریلیز ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لائپیز جو ہے وہ یہ بھی ایک انزائم ہوتا ہے جو کہ ڈائجسٹ کرتا ہے چکنائی وغیرہ کو، فیٹس کو یعنی کہ لپڈس کو. اس کے بعد آ جاتا ہے چھوٹی آنت. چھوٹی آنت کا کیا کام ہوتا ہے؟ کمپلیٹ ڈائجیشن یعنی کہ ہماری جو ڈائجیشن ہوتی ہے نظام کا جو ہضم ہونے والا عمل ہوتا ہے وہ چھوٹی آنت میں جا کر یہ مکمل ہو جاتا ہے. میوکس پروٹیکٹس گل وال. میوکس جو ہے وہ چھوٹی آنت کی دیواروں کے اندر پائی جاتی ہے، وہاں سے یہ ریلیز ہوتی ہے جو کہ گٹ وال کی حفاظت کرتی ہے. چھوٹی آنت کا سب سے بڑا اور مین فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ایبزاربس نیوٹرنٹس موسٹ واٹر. جتنی بھی نیوٹرنٹس کی ایبزارپشن ہوتی ہے، پانی کی جو ایبزارپشن ہوتی ہے، جذبیت ہوتی ہے، وہ اسی چھوٹی آنت کے اندر ہوتی ہے. پیپٹائڈیز ڈائجسٹ پروٹینز. اس کے اندر جو پیپٹائڈیز انزائم ہوتا ہے وہ پروٹین کو ہضم کرتا ہے. سکریز جو انزائم ہے وہ شوگرز کو ہضم کرتا ہے. امائلیز جو انزائم ہے وہ پولیسیکرائڈز کو ہضم کرنے کے اندر بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے.
چھوٹی آنت کے بعد آ جاتا ہے بڑی آنت. اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ری ایبزارب سم واٹر. اگر کوئی پانی جو ہے وہ چھوٹی آنت میں جذب نہیں ہوا تو وہ جا کر بڑی آنت کے اندر جلدی سے جذب ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئنز بھی بڑی آنت کے اندر جذب ہوتے ہیں. فارمز اینڈ اسٹور فیسز. جو فیسز ہوتے ہیں انسانی باڈی کا جو خارج شدہ فضلہ ہوتا ہے وہ لارج انٹسٹائن کے اندر ہی بنتا ہے اور یہیں پر جا کر جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ریکٹم. ریکٹم کیا کام کرتا ہے؟ یہ بھی سٹور کرتا ہے اور فضلے کو جو ہے وہ ایکسپیل کرتا ہے یعنی کہ باہر کی طرف دھکیلنے میں مدد دیتا ہے. اور اس کے بعد آخری حصہ ہوتا ہے انسانی جسم کا جس کو اینس کہا جاتا ہے. یہ کیا کام کرتا ہے؟ اوپننگ فار ایلیمینیشن آف فیسز. یہ فضلہ کو باہر کی طرف پھینکنے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ رول ہوتا ہے. تو اس طرح یہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی انسانی جسم کے اندر یا ڈائجسٹو سسٹم کے آرگنز یا پارٹس ہوتے ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا ہے ان کی کیا فزیالوجی ہوتی ہے. GIT contains food from the time it is eaten until it is digested and prepared for absorption and elimination. گیسٹرو انٹیسٹنل سسٹم کے اندر کھائی ہوئی جو خوراک ہوتی ہے وہ منہ کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہوتی ہے. اس کے بعد وہ ٹکڑے معدے کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر ڈائجیشن کا عمل شروع ہوتا ہے. اس کے بعد چھوٹی آنت کے اندر کھائی ہوئی خوراک کے جو نیوٹرنٹس ہیں وہ اچھے سے ایبزارب ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ چھوٹی آنت سے جو ہے وہ خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اس عمل کو ہم ایبزارپشن کہتے ہیں. اس کے بعد کھائی ہوئی خوراک کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ انسانی جسم سے بڑی آنت کے ذریعے ہٹا لیا جاتا ہے. اس عمل کو ہم ایلیمینیشن کہتے ہیں. The walls of the GIT from the esophagus to the anus are composed of the following layers from the outer surface to inwards. گیسٹرو انٹیسٹنل سسٹم کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی آنتڑیاں ہیں ایسوفیگس سے شروع ہو کر اینس تک وہ اصل میں کچھ لیئرز پر مشتمل ہوتی ہیں یا یوں کہہ لیں کہ وہ کچھ لیئر سے مل کر بنتی ہیں یا کن کی یوں کہہ لیں کہ کیا کمپوزیشن ہوتی ہے انسانی جسم کے اندر پائی جانے والی آنتڑیوں کی. تو اس کے اندر 4 مخصوص جو ہیں وہ لیئرز ہوتی ہیں. پہلی ہے سیروزا, دوسری ہے مسکولیرس جس کو مسل لیئر کہتے ہیں اور تیسری ہے سب میکوزا اور آخری ہے میکوزا. انسانی جسم کے اندر پائی جانے والی یہ جو آنتڑیاں ہوتی ہیں یعنی کہ ایسوفیگس سے لے کے اینس تک جتنی بھی آنتڑیاں ہیں ان کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ چاہے بیرونی اطراف میں ہوں یا اندرونی اطراف میں وہ اصل میں ان 4 لیئر سے ہی مل کر بنتی ہیں. تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سیروزا کی کہ یہ کیا ہوتی ہے. سیروزا کو ہم ایڈوینٹشیا بھی جو ہے وہ کہتے ہیں. اس کو ہم سیرس ممبرین بھی کہتے ہیں. یہ انسانی باڈی کی جو ہے وہ کیوٹیز کی اندرونی اطراف میں واقع ہوتی ہے جو کہ سیرس جس کو سیرس ممبرین کہتے ہیں. اس کے اندر سے فلوڈ خارج کرتی ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ موومنٹ میں مددگار ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مسکولیرس یعنی کہ مسلز کی لیئرز اور یہ کیسی ہوتی ہیں. اس کے اندر سرکولر ٹائپ کی مسلز اور لیونگیچونل جو ہے یعنی کہ لمبائی کے رخ کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے تھرڈ لیئر جس کا نام ہے سب میکوزا. یہ ڈینس اور بے ترتیب کنیکٹیو ٹیشوز کی لیئر ہوتی ہے جو کہ میکوزا کو سپورٹ کرتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ میکوزا کیا ہوتا ہے. میکوزا یہ ایک قسم کی ممبرین ہوتی ہے جو انسانی باڈی کی مختلف کیوٹیز کی لائننگ بناتی ہے. اس کے اندر کس طرح کے سیلز ہوتے ہیں؟ اس میں ایپیتھیلیم ہے, لیمینا پروپریا بھی ہے اور مسکولیرس میکوزا بھی شامل ہے. تصویر کی مدد سے ایک بار پھر سے ان تمام لیئرز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس ترتیب سے پائی جاتی ہیں. اگر آپ بائیں طرف دیکھیں تو آپ کو معدے کی تصویر نظر آ رہی ہے جو کہ اوپر والی اطراف میں ایسوفیگس سے جڑا ہوا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے میدا. میدا کے جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم فنڈس کہتے ہیں اور درمیان والے حصے کو باڈی کہا جاتا ہے اور آخری حصے کو ہم پائلورس کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹی آنت کا ڈیوڈنم والا حصہ شروع ہوتا ہے. تو آپ نے یہاں پر کرنا کیا ہے؟ آپ نے معدے کا جو باڈی والا حصہ ہے وہاں سے چھوٹا سا کٹ لگا کر ایک چھوٹا سا پیس جو ہے وہ نکال کر مائکروسکوپ میں دیکھا. تو جیسے ہی ہم نے اس کو مائکروسکوپ میں دیکھا تو ہمیں 4 لیئرز یعنی کہ معدے کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس کے اندر جو میمبرین پائی جاتی ہے اس کے اندر ہمیں واضح طور پر 4 تہیں نظر آ گئی ہیں. پہلی اور بیرونی تہ کو کہتے ہیں سیروزا,
اس کے بعد دوسری تہہ کو کہا جاتا ہے مسل لیئر، اس کے بعد آ جاتی ہے سب میکوزا، اور اندر والی اندرونی اطراف میں جو تہہ پائی جاتی ہے اس کو میکوزا کہا جاتا ہے۔ Now we studies the swelling یعنی کہ نگلنا، جس کو ہم ڈیگلیوشن بھی کہتے ہیں۔ This is the process in which food is passed from the mouth to the oropharynx and then to the esophagus and lastly into the stomach۔ سویلنگ اصل میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں کھائی ہوئی خوراک منہ کی مدد سے اوروفیرنکس تک بھیجی جاتی ہے، اور پھر اوروفیرنکس سے ایسوفیگس میں جاتی ہے، اور پھر ایسوفیگس جو ہے وہ اس کو سٹمک یعنی کہ معدے تک پہنچا دیتا ہے، اور اس طرح یہ عمل یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سویلنگ کی کتنی سٹیجز ہوتی ہیں۔ سویلنگ کی 3 مین سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج ہے بکل اور اورل سٹیج، یعنی کہ انسانی منہ کے اندر پائی جانے والی جو سٹیج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور یہ والنٹری سٹیج ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہماری مرضی شامل ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی کے تابع ہوتے ہیں کہ ہم خوراک کو جیسے مرضی جو ہے وہ نگل لیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فرینجیل سٹیج، جو کہ دوسری سٹیج ہوتی ہے، اور یہ انوالنٹری سٹیج ہوتی ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ یہاں پر آپ کی کوئی مرضی، کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ایک خود دار عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایسوفیجیل سٹیج، اس کو ہم انوالنٹری سٹیج بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک خود دار عمل ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ کی مرضی وغیرہ شامل نہیں ہوتی۔ ان تمام سٹیجز کو ہم تصویر کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ یہ کب، کیسے اور کس طرح ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج اگر آپ دیکھیں، جس کو ہم نے بکل اور اورل سٹیج کہا تھا، تو یہ آپ کو واضح ہو گیا کہ منہ کی مدد سے جو آپ کا بولس ہے وہ اپنی مرضی سے آپ اس کو چبا رہے ہیں، یعنی کہ اپنی دانتوں اور زبان کی مدد سے بآسانی جو ہے وہ آپ اس کو نگل رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج، جس کو ہم فرینجیل سٹیج کہتے ہیں، اس کے اندر جو بولس ہے یعنی کہ کھائی ہوئی جو خوراک ہوتی ہے وہ اصل میں فیرنکس والے جو پہلا حصہ ہے اوروفیرنکس میں سے گزرنے کے بعد، نیزوفیرنکس سے گزرنے کے بعد آخری حصہ جس کو فرینجیل سٹیج کہتے ہیں وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور یہاں پر آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آخری سٹیج آ جاتی ہے جس کو ایسوفیجیل سٹیج کہتے ہیں۔ اس کے اندر کھائی ہوئی جو خوراک ہوتی ہے یعنی کہ جو ہمارا بولس ہوتا ہے، ہماری جو خوراک کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ ہمارے گلے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تینوں سٹیجز آپ کو یہاں پر تصویر میں واضح طور پر کلیئر ہو گئی کہ کون سی سٹیج جو ہے وہ اس میں ہماری مرضی شامل ہے اور کون سی سٹیج ہے جس میں ہماری مرضی شامل نہیں ہے۔ سینٹر The swelling center is located in the medulla oblongata and lower pons۔ یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں، ہمارا یہ جو سارا عمل ہے، یہ کہاں سے اصل میں میسج کہاں سے آتا ہے، ہمیں پیغام کہاں سے ملتا ہے؟ یہ انسانی دماغ کے اندر پائے جانے والا میڈلا اوبلیگنڈا اور لور پونس یعنی کہ حرام مغز کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہاں سے ملتا ہے۔ پہلی سٹیج ہم نے پڑھی تھی اورل سٹیج، جس کو ہم نے والنٹری سٹیج بھی کہا تھا۔ یہ کیا ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ In this stage, the food passes from the mouth towards the pharynx by the voluntary movement of the tongue, which moves upward against the palate and passes the bolus into the pharynx۔ Oral stage جس کو پہلی سٹیج بھی کہتے ہیں، اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یہ mouth towards the pharynx یعنی کہ کھائی ہوئی جو خوراک ہے وہ منہ سے فیرنکس تک پہنچانے کا عمل کرتا ہے، اور یہ ایک والنٹری موومنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہماری جو حرکت ہے وہ شامل ہوتی ہے، ہماری مرضی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے اندر دانت اور زبان کی مدد سے جو خوراک ہوتی ہے وہ تالو کے ساتھ لگاتی ہے، یعنی کہ اوپر اور نیچے ہوتی ہے، جس سے خوراک جو ہے وہ بڑے بڑے ٹکڑے چھوٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جو بولس جو ہوتا ہے یعنی کہ خوراک کا جو ٹکڑا ہے وہ فیرنکس تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری سٹیج ہوتی ہے فیرنجیل سٹیج، جس کو ہم انوالنٹری سٹیج بھی کہتے ہیں۔ In this stage, the passage of food occurs from pharynx into the esophagus۔ یہ دوسری سٹیج کے اندر ہوتا کیا ہے کہ فیرنکس تک جو کہ پہلی سٹیج سے خوراک پہنچی ہے وہ فیرنکس سے ایسوفیگس تک پہنچائی جاتی ہے۔ As the bolus enters the pharynx, it stimulates swellings, touch receptor around the opening of the pharynx and tonsillar pillars۔ اس کے اندر جو بولس ہوتا ہے وہ فینکس میں داخل ہوتا ہے، فینکس میں وہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے وہ اصل میں سٹیمولیٹ کرتا ہے، وہ حرکت دیتا ہے کچھ ایسے ریسیپٹرز کو جو کہ خوراک کو نگلتے ہیں
وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ فیرنگس کو اوپن کرنے کے اندر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اور اس طرح جتنے بھی ٹونسلز ہیں جو انسانی جسم کے اندر، انسانی گلے کے اندر دائیں اور بائیں طرف پائے جاتے ہیں، ان کی حرکت کو بھی جو ہے وہ ایک بار پھر سے موٹیویٹ کرتا ہے۔ تھرڈ اسٹیج از ایسوفیجیل اسٹیج آف سویلنگ، جس کو ہم انوولنٹری اسٹیج بھی کہتے ہیں۔ ان دس اسٹیج فوڈ پاسز فرام دا اپر ایسوفیگس ٹو دا اسٹمک۔ یہ ایک ایسی اسٹیج ہوتی ہے جس میں کھائی ہوئی جو خوراک ہے وہ ایسوفیگس سے اسٹمک تک پہنچائی جاتی ہے۔ دس اسٹیج از انوولنٹری۔ دا ایسوفیگس شوز ٹو ٹائپس آف دا موومنٹ۔ ایسوفیگس جو ہے وہ دو طرح کی حرکات جو ہے وہ دکھاتا ہے، یا اس کی دو طرح کی حرکات ہوتی ہیں۔ پہلی کو کہا جاتا ہے پرائمری پیریسٹالسس، اور دوسری کو کہا جاتا ہے سیکنڈری پیریسٹالسس۔ یہ کیا ہوتی ہیں یا یہ کیسے ممکن ہوتی ہیں، وہ اگر آپ تصویر میں دیکھیں، پہلے نیچے والی تصویر دیکھ لیتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ آپ کو ایک بولس یعنی کہ خوراک کا ٹکڑا دکھائی دیا گیا ہے جو کہ پہلے اوپر ہے، پھر اس کے بعد ساتھ والی درمیان والی تصویر میں دیکھیں تو وہ نیچے آ گیا ہے، اور اس کے بعد دائیں طرف والی تصویر میں دیکھیں تو اور بھی نیچے آ گیا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ساتھ والی دائیں طرف میں جو تصویر بنی ہے یا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پیریسٹالسس موومنٹ کیسے ہوتی ہیں۔ جیسے ہی ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد منہ سے جو ہے وہ چلی جاتی ہے آگے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو کہ دوسری سٹیج تھی ہماری جس کو ہم نے فرنجیل سٹیٹ کہا، یعنی کہ کھائی ہوئی خوراک جو ہے وہ منہ سے فیرنکس میں گئی ہے، اور فیرنکس سے پھر یہ ایسوفیگس میں چلی گئی ہے۔ تو ایسوفیگس میں ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی خوراک کا کوئی بھی ٹکڑا ایسوفیگس کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایسوفیگس جو کہ عضلاتی ٹیوب ہوتی ہے، اس کے اندر جتنے بھی مسلز ہوتے ہیں وہ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں، تو کھائی ہوئی جو خوراک کا ٹکڑا ہے وہ ان مسلز کے اندر جا کر گر جاتا ہے۔ جیسے وہ اس کے اندر گرتا ہے تو پیچھے والے جو عضلات ہوتے ہیں وہ کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ پیچھے سے بند ہو جاتے ہیں، تو اس حرکت کو ہم سرکولر مسلز کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جیسے وہ پیچھے سے بند ہوتے ہیں تو ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے جس سے کھائی ہوئی خوراک جو ہے وہ آگے کی طرف گرتی ہے، یعنی کہ بولس آف دا جو ڈوز ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے کی طرف بڑھے گا تو جو عضلات ہیں جو کہ پہلے ریلیکس ہوتے ہیں اب وہ لانگیٹیونل یعنی کہ لمبائی کے روپ کی طرف تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ ان کو ایک جگہ ملے گی اور جو خوراک کا ٹکڑا ہے وہ آگے کی طرف گرے گا۔ جیسے وہ نیچے کی طرف گرے گا تو پھر اس کے بعد جو اگلے عضلات ہوتے ہیں وہ پھر سے کانٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ریلیکس کرتے ہیں، تو اس طرح کھائی ہوئی جو خوراک ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی موومنٹ ہے پرائمری پیریسٹالسس۔ دا پیریسٹالٹک waves begins in the pharynx and spread into the esophagus during the pharyngeal stage of swelling۔ یہ جو پیریسٹالٹک ویوز ہوتی ہیں یہ اصل میں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ فیرنکس سے شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ ایسوفیگس میں جا کر پھیل جاتی ہیں اور جا کر پھر یہ فرنجیل سٹیج کی طرف جو ہے وہ بڑھتی ہیں۔ This wave passes from the pharynx to stomach within 8 to 10 seconds۔ یہ جو ویوز ہوتی ہیں یعنی کہ یہ جو لہریں ہیں جو کہ فیرنکس سے شروع ہوتی ہیں اور سٹمک پر جا کر مکمل ہوتی ہیں، ان کا ٹائم صرف اور صرف 8 سے 10 سیکنڈز کا ہوتا ہے۔ In this stage of swelling, gravity also plays an important role۔ If a person swallows a bolus in the standing position, the bolus moves rapidly, passes from the esophagus to the stomach is 5 to 8 seconds۔ اگر انسان کھڑا ہو کر کوئی بھی خوراک کھاتا ہے تو اس دوران یہ کیسے اور کتنی جلدی جو ہے وہ ایسوفیگس سے سٹمک میں پہنچتی ہے، اس کے لیے صرف اور صرف اس کا جو ٹائم ہے وہ 5 سے 8 سیکنڈز کا ہوتا ہے۔ Secondary peristalsis۔ Secondary peristaltic waves are due to distension of the esophagus by retained food in the esophagus۔ These waves are generated when the primary peristaltic waves leaves a small part of food in the esophagus۔ جب بھی ایسوفیگس کے اندر اگر خوراک کا کوئی ٹکڑا پیچھے بچ جاتا ہے، یعنی کہ پرائمری پیریسٹالٹک موومنٹ سے اگر کوئی خوراک کا ٹکڑا پیچھے رہ جاتا ہے ایسوفیگس کے اندر، تو ان کے لیے جو لہریں منتقل ہوتی ہیں ان کو ہم سیکنڈری پیریسٹالسس کا نام دیتے ہیں۔ This secondary peristaltic waves continues until the food is emptied from the esophagus into the stomach۔ یہ جو secondary peristaltic waves ہوتی ہیں یہ تب تک جاری رہتی ہیں جب تک کھائی ہوئی خوراک کا کوئی بھی جو ٹکڑا ہے وہ ایسوفیگس سے خارج نہیں ہو جاتا، یعنی کہ ایسوفیگس جب مکمل طور پر خالی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی خوراک معدے تک پہنچا دیتی ہے، تب تک سیکنڈری پیریسٹالٹک موومنٹس جو ہے وہ جاری رہتی ہیں۔
These waves are initiated partially by intrinsic neural circuits in the esophagus. یہ جو لہریں ہوتی ہیں یہ کیسے شروع ہوتی ہیں؟ یہ انٹرنسک نیورل سرکٹ جو ہے جو کہ اسوفیگس میں ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہیں. اینٹرک نروس سسٹم and partially by reflexes that are transmitted through the vagal nerve fibers. اور یہ جو ویگس نرو فائبرز ہوتی ہیں ان کے تھری جو ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ گیسٹرو انٹیسٹنل سسٹم کا پہلا پارٹ مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے دوسرے پارٹ کی طرف اور آپ نے وہ ویڈیو بھی لازمی سے دیکھنی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیا کریں.